सिविलियंस को ये 1967 में तरमीम करके लाया गया। ये दरअसल गैर आइनी होने के नाता से ये कलदम मुतसवर करके इसे करार दिया जाए आर्टिकल 8 में कि क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है। और आइन हमारा बड़ा वाज़ेह कहता है कि कोई अगर कानून या उसकी शिक वो बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम और मनाफी होगी तो उसे कलदम करार मुतसवर किया जाएगा और अदालत उसका करार वाकई उस पर जो है वो डिक्लेरेशन देगी। सो इसलिए ये आज इसी पर हुआ। तो बहस और तमीज़ में ये आया कि इसकी भी अगर ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत जो है इसको अगर वो कोई अमल फेल ऐसा आता है तो ये वाज़ेह हुआ कि FIR किसी FIR में ना कोई ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का दफ़े का इतलाक़ किया गया है और ना ही आर्मी एक्ट के किसी दफ़े का वहाँ जो है इतलाक़ किया गया है। FIR किसी FIR में 9 और 10 की किसी FIR में ना आर्मी एक्ट का कोई दफ़ा लगाया गया है ना ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का दफ़ा लगाया है। तो फिर बार बार ये बात बेंच की जाने से पूछा गया तो फिर ये क्या इल्हाम हुआ था कि उन्होंने इतने दिनों के बाद जाके दरख्वास्त देकर और 102 अशख़ास की जो है कस्टडी जो है ये ले ली आर्मी के जो है। और फिर जिस तरीके से जो है ATA कोर्ट ने जिस अंदाज से शीपिशली बग़ैर अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के उनकी कस्टडी दे दी उस पर भी जो है एक सवालिया निशान आया। और आज उस पर भी सेर हासिल बहस हुई कि दफ़ा 549 ज़ाब्ता फ़ौजदारी में क्या वो मैजिस्ट्रेट या जो अदालत है इसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट की अदालत थी क्या वो चार्ज फ्रेम करते वक्त फ़र्द जुर्म लगाते वक्त अगर वो समझती है कि किसी आर्मी एक्ट का इतलाक़ हुआ है दफ़े का तो उस सूरत में जो है वो कमांडिंग ऑफिसर को या मिलिट्री ऑफिसर को किसी की कस्टडी सिविलियन की सपोर्ट कर सकती है। तो अभी तो फ़र्द जुर्म की स्टेज ही नहीं आई है, अभी तो वो जो है रिमांड की स्टेज भी नहीं आई थी। तो ये किस तरह से जो है फ़ौजी अफसर को ये ख्वाब आया और उनको जो है वहाँ से कस्टडी उसकी ले ली गई है। तो ये बात भी आएगी। ऐसी सूरत में हमारी जानिब से इस्तदा ये थी कि इनको हद से बेजा में रखा जा रहा है और ये अदालत करार देकर उनको मुखलसी दे। हमारी ये इस्तदलाल में भी है, हमारी ये प्रेयर में भी है। तो आज इस पर जो है तकरीबन 2.5-3 घंटे जो है भंडारी साहब ने इस पर की और मुख्तलिफ जो है हवाला जात ब्रिगेडियर FB अली का भी हवाला दिया गया। उसमें भी मुल्ज़िम एक्यूज़्ड की तारीफ़ की गई और एक्यूज़्ड की तारीफ़ बाद में जब फराज साहब को अगवा किया गया था तो सैफुद्दीन सैफ ने एक पटिशन की थी जिसका हवाला दिया गया कि अभी एक्यूज़्ड ही वो उस वक्त बनता है जब फ़र्द जुर्म आयद की जाए। तो अभी एक्यूज़्ड ना बने हों तो कस्टडी ही नहीं जा सकती है। ये बात भी आई। अहमद फराज को उस वक्त जो है जब नालिश हुई थी तो उनको मुखलसी मिली थी, रिहा कर दिया गया था और कहा रिट पिटिशन पेंडिंग है। तो इन चीज़ों के बाद जब हमारी जानिब से इस्तदलाल हो गए तो अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाया गया और जो अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे कल की समाअत में तो वो उनसे इस्तफसार हुआ। तो उन्होंने 102 अशख़ास की फ़हरिस्त अदालत को दी और उसमें उन्होंने कहा कि ये 102 लोग जो हैं आर्मी कस्टडी में हैं, जो 539 ज़ाब्ता फ़ौजदारी में जो ली गई उनकी कस्टडी। और फिर बेंच ने कहा कि क्यों इसको आप पब्लिक क्यों नहीं करते। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने उनसे वक्त मांगा है कि वो पूछने के बाद बताएंगे। हमने और बेंच की जानिब से भी आया कि ईद आया चाहती है, आप इनको किस लिए जो है ये पब्लिक नहीं करते ताकि उनके खानवादे को पता चले कम अज़ कम। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़ोन पर उनको एक करके अपने किसी अजीज़ से किसी रिश्तेदार से उनको बात करवाई जाएगी। ये उन्होंने 24 घंटे के अंदर ये कमिटमेंट दी है कि आज ही उनकी जो है बात करवाई जाएगी ताकि वो उनके खानवादा उनके घर वाले जो हैं उनके बीवी बच्चे जो हैं उनके माँ बाप जो हैं बहन भाई हैं जो भी उनके अजीज़ व अकारिब हैं
ان کو کم از کم یہ تشفی اور تسلی ہو کہ ان کا جو عزیز ہے وہ کسٹڈی میں ہے اور کس حالت میں ہے. یہ ان کے ساتھ بات چیت آج کروانے کا انڈیا دے دیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ان کی تو کتابیں بھی انہوں نے کہا کہ فراہم کر دی جائیں گے, فروٹ اگر ان کو دینا چاہیں تو وہ دے دیے جائیں گے. کھانے پر انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کا جو ہے چونکہ فوڈ کا وہ تجزیہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر اس پر کافی وہ ہوا کہ جی ان کو بہتر کھانا دیا جا رہا ہے جو عام جیلوں میں عام پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے, اس سے بہتر کھانا دیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے بعد میں اٹھ کے میں نے کہا جی میں بطور گورنر اور بطور اٹارنی جنرل میں دیکھ چکا ہوں, آرمی کسٹڈی کو بھی میں نے دیکھی ہیں جیلیں, اور میں نے معائنہ کیا ہے عام پولیس جیلوں کا بھی معائنہ کیا ہے. لیکن میں اس لیے اس پر کوئی اور بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ ریاستی آداب کے منافی ہوتا ہے, سو میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن ان 25 کروڑ عوام کا جو اس وقت تجسس ہے, خدا را اس کو سیٹ ایٹ ریسٹ کریں. تو جج صاحب نے بار کیف اس پر انہوں نے کہا ہے, ہم نے آگے استدلال یہ کی اور میں نے دکھایا سی ایم اے جو ریکارڈ پر ہے اس کے صفحہ نمبر 20 پر 3 سالوں میں یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا رپورٹ ہے, آفیشیل سرکاری رپورٹ ہے. پاکستان کی ملٹری کورٹس 3 سال میں 2015 سے 18 تک 3 سال میں 646 مقدمات کا جو ہے سنا اور فیصلے کیے. 646 میں سے 645 کو سزا ہوئی, 645 کو سزا ہوئی. وہ پتہ نہیں ایک بھی مر گیا تھا یا کیا ہوا تھا. بار کیف 100% سمجھیں تو 99.9% کا اقبال جرم پر سزا تھی, کنفیشن پر سزا تھی. اب آپ اندازہ کریں اس میں سزائے موت بھی تھی ان لوگوں کو. تو میرا یہ سروکار نہیں تھا, لیکن میرا بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ ہے ہماری ملٹری کورٹس. ماشاءاللہ سزا تو یقیناً 100% سزا ہے, لیکن کیا انصاف کے قتل پر سزا جو ہے کرنا کیا آئین کے مطابق ہے, یہ باور کرانا تھا کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے. اس لیے ہم سویلین عدالتوں کا جو ہے تقاضا بھی کر رہے تھے, اور آرمی کے جہاں تک پرسنل ہیں ہم نے بڑے واضح کہا کہ وہ ان کا ٹرائل بھلے آرمی ایکٹ اور اپنے اندر اپنے جو ہے جو ان کا ان بلٹ میکنزم ہے اس کے تحت, چاہے وہ ان کے جو ہے ڈسپلنری معاملات ہیں یا کرمنل معاملات ہیں, آرمی پرسنل ہمارا کوئی اس پٹیشن میں سروکار نہیں ہے. لیکن پاکستان کا عام شہری سویلین ہم نے کہا کہ اس کے سول رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق کسی صورت میں جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تابع نہیں آتے ہیں اور آرمی ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے. ان کا آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ہے تو اس میں ٹرائی ہونا چاہیے, یا اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو پاکستان پی پی سی ہے تو پھر عام عدالتوں میں ان کا سیشن کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے. اب ہم نے کہا کہ اس وقت تک یہ سزائیں نہ کر دیں, تو یہ اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی کسی کیس میں ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے, ابھی ابتدائی سٹیج ہے اور انویسٹیگیشن سٹیج ہے, چارج بھی فریم نہیں ہوا ہے, اس لیے کوئی ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ جس وقت اگر, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی اگر ٹرائل مقصود ہوگا تو نقول دی جائیں گی, ان کو وکیل رکھنے کی جو ہے کہا جائے گا کہ اب اپنا وکیل رکھیں. تو ہمیں یہ جو ہے کہا گیا کہ اگر کسی وقت ایسا سٹیج ہوتا ہے تو آپ میرے پاس آپ درخواست لے کے آئیں, اور انشاءاللہ یہ پروسیڈنگز اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. سو فار آل پریکٹیکل پرپزز the province stayed, they stand stayed. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہونے جا رہی ہے. البتہ تفتیش کا عنصر ہے, ہم نے خود کہا بھلے تفتیش کر لیں, ہمیں کوئی چیز اگر کوئی انوالو ہے تو بالکل اس کو آنا چاہیے, لیکن اگر بے گناہ ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. پھر جج صاحب نے ایک تحفظات ظاہر کیے
جرنلسٹ کا، صحافی برادری کا، آپ کے بارے میں انہوں نے کنسرن شو کیا کہ صحافیوں کو تحفظ ہونا چاہیے، اور ریاض کا کیا نام ہے پورا، عمران ریاض کا خصوصی بات ہوا، اور انہوں نے کہا عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے. تو چیف صاحب نے کہا کہ اسی طرح ایک ہوا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ڈیفنس منسٹری کو کہیں، اور ایک ہفتے میں آ گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ عید عمران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانوادے کے ساتھ گزار سکے. تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹارنی جنرل یہ کوئی کاوش کر کے یہ عمران ریاض کو مخلصی ملے گی. دوسری بات ہوئی کہ عورتوں کو 39 عورتیں انہوں نے کہا ہماری کسٹڈی میں ہیں. عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کسی کے لیے بھی یہ ہراساں نہ کیا جائے اور ان کے لیے یہ تنگی نہ کی جائے. اور میں اپنے بارے میں آخری کہوں گا کہ وکیلوں کے بارے میں بھی جج صاحب نے یہ کہا کہ جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کا فرض ہے. اور 2 نام لیے میرے علاوہ بھی، ان کے نام بھی لیے، اور ان کی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کو بھی تحفظ دیجیے گا. تو آج بہرکیف آج کی کارروائی، اور اب چونکہ انہوں نے کہا سوموار کو، ابھی عید کے بعد کچھ جج صاحبان غالباً وہ رخصت پر ہوں گے یا میسر نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا سوموار کو ہم یہ عید کا پہلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کی تاریخ مقرر کر دیں گے اس کی. اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جلدی انشاءاللہ فیصلہ ہو. اٹارنی جنرل صاحب بھی اپنا استدلال فرمائیں گے. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کتاب کی شکل میں آپ کی معروضات اور جو دستاویزات دینا چاہتے ہیں وہ شامل کر دیں گے، اور ہماری جانب سے پھر جواب غزل کے طور پر ہم بھی عرض کریں گے جو ہوگا. ایک ایک کر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا جو خود احتسابی کا عمل ہوا ہے فوج کے اندر اور سینئر افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، آپ اس کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی ISPR ہو یا کوئی حکومتی نمائندہ ہو، جب ایک معاملہ عدالت میں چل رہا ہو تو ہمارے آداب اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم اس پر جو ہے حکومت یا ISPR کی طرف سے یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا. اس لیے عدالتیں ان چیز سے ماورا ہو کر، آپ نے دیکھ لیا کوئی ذکر نہیں ہوا ISPR کی یہاں بحث کا، نہ ہم نے کوئی شکایت کی نہ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح وہ سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا، تو اسی طرح ان کی پریس کانفرنس بھی ان کو اپنی فورسز کو یقیناً ایک جو ہے موریل ہائی کرنے کے لیے ان کا تھا. ہم اس چیز کا عدالت کے آئین اور قانونی بحث و تمہیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت اس کو جاری و ساری رکھے گی اور فیصلہ ہوگا. آپ نے 99.9% کنفیشنل سٹیٹمنٹس کی بات کی ہے. اچھا، اسی ضمن میں ہمیں انلیگل ایبڈکشن اور فیملی ممبرس کو ہاسٹیج بنانے کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ جو لوگوں کے بزنسز ہیں ان پر بھی کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس کی لیجیٹمیسی ہے وہ کویسچنیبل ہوگی، یا صرف کویسچنیبل ہوگی یا بالکل کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، جہاں تک تو سویلینز کا تعلق ہے، سویلینز کے معاملات میں ملٹری کورٹ یا ملٹری پرسنل کا آئینی طور پر کوئی دخل عمل نہیں ہے، نہیں آئین کے تحت اور قانون کے تحت جو ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل ماورائے آئین ہے اور وہ غلط ہے. اگر سویلینز کر رہے ہیں اس کو تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اگر حکومت کر رہی ہے یا کوئی یا پولیس کر رہی ہے یا FIA کر رہی ہے یا کوئی اور ادارہ نیب کر رہا ہے تو یقیناً ہراساں کرنے کی اور اس قسم کے غیر قانونی غیر آئینی ارتکاب کا کوئی گنجائش نہیں ہے. کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا، کسی کو اغوا کرنا، کسی کو ہراساں کرنا، بلیک میل کرنا، بھتہ لینا، اس کی کوئی قانون میں آئین میں گنجائش نہیں ہے. آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی نالش کریں گے. وہ سیاسی بیان تھا، یہ اصلی بیان ہے.